अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे और यकीनन मुझे ढेर सारी मेरा मतलब दुआओं के साथ नवाज रहे होंगे। क्योंकि एपिसोड जो है वो काफ़ी लेट आई है। आई नो आप में से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो भी गुस्से में होंगे, बट आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। जो लास्ट एपिसोड है यानी कि 2 दिन पहले जो एपिसोड आनी थी, वो मैं इंशाल्लाह वो एपिसोड जो है वो सरप्राइज़ के तौर पे आपको हैंड ओवर कर दूंगी। किसी भी दिन जब मैं एपिसोड लिख के बिना बताए आपको जो है वो अपलोड कर दूंगी, और वो आप एपिसोड फिर आपकी ये वाली होगी जो कि मैं परसों नहीं दे सकी। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। और इस तरह बस आप लोगों ने कंपनसेट हो जाएगा ना काम जो है। जो मैंने पहले एपिसोड दी थी वो अब इंशाल्लाह ताला आगे कुछ दिनों में सरप्राइज़ के तौर पे दे दूंगी। और इसके अलावा गुजारिश एक ये भी है कि प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार किया करें, जो कि आप लोग करते भी हैं, मुझे खुशी भी होती है। बस कुछ मसरूफियत ऐसी थी कि मैं ना तो एपिसोड लिख सकी हूँ, और अभी भी आप देख रहे होंगे कि पहले की निस्बत एपिसोड काफ़ी छोटी है। सिर्फ वजह यही थी कि मैं एपिसोड लिखने का मुझे टाइम ही नहीं मिल सका। और बट अब कोई बात नहीं, खैर इंशाल्लाह ताला रूटीन पे वापस आ ही जाएंगे। कुछ मसरूफियत जो थी अब बहरहाल वो है तो अभी भी, लेकिन चले कोई बात नहीं, देखते हैं फिर। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, इस नावल को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये नावल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्योंकि अभी भी जो रिस्पॉन्स है वो हमारा वो वाला रिस्पॉन्स नहीं आया जो कि हमारा आता होता था पहले एपिसोड्स पे। पता नहीं क्यों, शायद अभी स्टार्टिंग है नावल की, वल्लाह आलम 11 एपिसोड्स हो चुकी हैं, बट स्टिल उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन चले कोई बात नहीं, अब वो रोना तो फिर है ही, अब उसको क्या ही कर सकते हैं। होप सो के वक्त के साथ बेहतरी आ जाए। तो वक्त को ज़ाया मज़ीद नहीं करते और अपने एपिसोड की तरफ चलते हैं। हर सितम बेमिसाल, किस्त नंबर 11। आंखें खुली तो नज़र सबसे पहले गुलाब की लड़ियों पर पड़ी थी, जो कि हगी सुनहरी में डूबी हुई थी। फानूस ऑफ था, अलबत्ता 0 पॉइंट के बल्ब की सुनहरी रोशनी के ही ये कमालात थे जो रूम का कुछ हिस्सा रोशन था। ना समझी से यहाँ वहाँ देखते वो कोने के बल सीधे होकर बैठी तो कलाइयों में मौजूद मैरून रंग की चूड़ियों को जैसे ये हरकत कुछ पसंद नहीं आई थी। तभी उनकी खनक, शोर और एहतजाज की सूरत खामोश फिजा में गूंजा था। लेकिन इन चूड़ियों की मालकिन को कहाँ अभी तक इतनी होश थी। वो तो जैसे अभी भी खुद को इस माहौल में पाकर कुछ न समझी का मुजाहरा कर रही थी। नजरें रूम में यहाँ वहाँ घुमाते सामने वॉल क्लॉक पर ठहर सी गई थी, जहाँ सुबह के 6 बज रहे थे, जिसे देख खूबसूरत मेकअप से सजी आंखें अपने हुज्जम से ज़्यादा फैली थी। आहिस्ता आहिस्ता कल के दिन का गुजरा हर तकलीफ दा लम्हा एक दफा फिर से पूरी सच्चाई के साथ सामने आ खड़ा हुआ था। सर में दर्द की ठेस उठी तो बेसाहता दायां हाथ माथे पर आ ठहरा था। वही महसूस शोर फिर से उठा तो जारिया को इससे जैसे उलझन हुई थी, इसलिए फौरन से पहले दोनों कलाइयों को इस बोझ से आज़ाद करवा गई। नजरें इधर उधर घुमाई तो इसके अलावा दूसरा कोई वजूद रूम में नहीं था। क्या इर्तिजा रूम में नहीं आए? जहन में यही सवाल उभरा था। फौरन से बेड से उठते उसने एक नज़र वॉशरूम के खुले दरवाजे को देखा। मतलब वो वहाँ भी नहीं थे।
ہاں ظاہر ہے، جب جب پسند کی بیوی آپ کے منتظر نہ ہو تو یہی سب ہوتا ہے۔ دوسری سوچ آئی تو یاسین سے گہری سانس بھرتے ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی ساری تیاری، سارا میک اپ، سب کچھ ویسا ہی تو تھا۔ اتنا رونے دھونے کے باوجود بھی اس کی تیاری پر ذرا فرق نہیں پڑا تھا۔ ہونٹوں پر جیسے تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری تھی اپنی تیاری پر، وہ جیسے خود ہی ہنس رہی تھی۔ سر جھٹکتے زاریہ نے سب سے پہلے خود کو اس جیولری کے بوجھ سے آزاد کروایا تھا، پھر رخ موڑ کر الماری کی جانب بڑھی ہی تھی کہ یہ خیال کوندے کی مانند ذہن میں لپکا تھا۔ وہ تو وہاں کھڑکی کے پاس گئی تھی۔ روتے روتے وہ ہوش سے بیگانہ ہوئی، پھر رخ موڑ کر اپنے دائیں جانب بیڈ پر سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ میں وہاں کیسے پہنچی تھی؟ او گاڈ! وہ وہیں اپنا سر تھام کر بیڈ پر گر گئی۔ زاریہ، شادی کی پہلی رات ہی تم نے یہ تماشا لگانا تھا۔ ارتضیٰ بھی کیا سوچ رہے ہوں گے، کس مریضہ سے شادی ہو گئی۔ وہ تو پہلے ہی اتنے غصے میں تھے، لب کچلتے وہ بری طرح اسٹڈی روم کے دروازے کو گھونٹتے سوچ میں ڈوبی، ارتضیٰ کے متوقع غصے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ تبھی اسٹڈی روم کا ڈور کھلا تو روم میں انٹر ہوتے شخص کو دیکھ کر وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ نظر سامنے اٹھی تو ارتضیٰ اس وقت سفید شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر رومال باندھے جائے نماز الماری میں رکھنے بڑا تھا۔ یقیناً وہ صبح کی نماز سے فارغ ہوا تھا۔ ہاں، مگر اس نے ایک نگاہ غلط سے بھی اس کی جانب دیکھا تک نہیں تھا، جو کہ ارتضیٰ کو دیکھتے ہی بیڈ سے ہنوک بنی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ طبیعت کیسی ہے؟ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے مرر میں ابھرتے اس کے عکس کو دیکھ سفید قمیض کے بازو کے بٹن کو کھولتے نارمل انداز میں پوچھا، جی ٹھیک ہوں، تھوک نکلتے اس نے اپنے دونوں ہاتھ آپس میں مسلتے ان کے اٹکتے ہوئے جواب دیا تو ارتضیٰ نے اب کی بار ایک نظر اسے دیکھا، پھر قدم با قدم وہ اس کی جانب بڑھنے لگا، جس پر زاریہ نے پیچھے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ اسٹاپ! ارتضیٰ کو اس کھیل سے الجھن ہوئی تھی۔ جتنے قدم وہ اس کی جانب لے رہا تھا وہ اتنا ہی پیچھے کی جانب بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے اسے بازو سے تھامے اس نے قدرے جھنجھلاتے روکا تو زاریہ اس کے پرحدت ہاتھ کے لمس پر کانپنے لگی تھی۔ نظریں جھکائے وہ ارتضیٰ کے وجود سے مردانہ پرفیوم کو اٹھتا محسوس کرنے لگی۔ دوسری جانب ارتضیٰ نے اسے گھورتے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو وہ آنکھیں سختی سے میچتے سر قدرے پیچھے کر گئی۔
ارتضا آفریدی ٹھٹکا تھا اس کے رد عمل پر۔ وہ کیا سمجھی تھی کہ میں اس پر ہاتھ اٹھانے والا تھا؟ اس سوچ کے آتے ہی چوڑے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ زاریہ نے اس کے پرحدت لمس اپنے ماتھے پر محسوس کرتے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو حیرانگی سے وہ اسے دیکھنے لگی تھی جو کہ اس کے ماتھے پر اپنا الٹا ہاتھ رکھے شاید اس کا ٹمپریچر چیک کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہیں لگا میں مارنے لگا ہوں تمہیں؟ اس کی حیرانگی سے کھلی بڑی بڑی آنکھوں میں جھانکتے اس نے استفسار کیا تو زاریہ بنا کچھ بھی کہے نظریں جھکا گئی تھی۔ ڈونٹ وری، میری مردانگی کو تمہیں تھپڑ مار کر کوئی تسکین نہیں پہنچے گی۔ اس کی طبیعت کے حوالے سے مطمئن ہوتے اس نے یہ بات صاف انداز میں کہہ دی تھی کہ کم از کم وہ عورت پر ہاتھ اٹھانے کا قائل نہیں تھا۔ میں اسٹڈی روم میں ہوں، کچھ بھی چاہیے ہو تو مجھے بالکل بھی ڈسٹرب مت کرنا۔ اس کی بات پر اس نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا تمہاری طبیعت خراب تھی اس لیے کچھ رعایت مل گئی تمہیں؟ ورنہ ہمارے درمیان موجود اس رشتے کی کیا اہمیت ہے؟ میری نظروں میں تم اچھے سے جانتی ہو میرے لیے تم ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اس لیے جتنا ہم دونوں بنا ایک دوسرے کی زندگیوں میں دخل اندازی کیے رہیں گے اتنا ہی ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اپنی بات کہتا وہ الماری کی جانب بڑھا تھا جبکہ اس کے جانے پر جہاں زاریہ نے سکھ کا سانس لیا تھا وہیں اس کے ایک دفعہ پھر سے اس کی جانب بڑھنے پر وہ اپنا سانس تک رک گئی تھی۔ یہ لو، صبح جب کوئی پوچھے کہ منہ دکھائے میں کیا ملا ہے تو یہ دے کر ان کا منہ بند کروا دینا۔ زرمینہ خاتون کا دیا گیا ویلوٹ باکس وہ اس کے حوالے کرتا اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا تھا جبکہ زاریہ حیرت کا مجسمہ بنی کبھی جاتے ہوئے ارتضا کی پشت کو تو کبھی ہاتھوں میں دیے گئے اس زبردستی کے تھمائے جیولری باکس کو دیکھنے لگی تھی۔ ہاں مگر اس سب میں اس کی نظر ارتضا کے ہاتھ کی مٹھی میں دبی کسی چمکتی شے پر ضرور پڑ چکی تھی۔ پھر اس کے بعد اسٹڈی روم کا دروازہ بند ہوا تو وہ بھی سر جھٹکتے جیولری باکس الماری میں واپس رکھتے اپنے لیے آرام دہ ڈریس لے کر واش روم میں جا بند ہوئی تھی۔ ارتضا کی نرمی سے اسے کچھ حوصلہ تو ملا تھا مگر کون جانے ارتضا کا موڈ کب تک ایسا خوشگوار رہتا جس طرح ایک ہی رات میں وہ پلٹا تھا۔ کم از کم زاریہ کو اس سے کسی بھی اچھائی کی امید تو بہرحال نہیں تھی۔ براؤن لیدر کاؤچ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے وہ ہاتھوں میں تھامے اس خوبصورت پائل پر اپنی براؤن آنکھیں گاڑے ہوئے تھا جو اس نے نہایت محبت سے زارا کے لیے خریدی تھی جب وہ کچھ دن پہلے بزنس ٹرپ کے لیے آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا تھا۔ جیولری شاپ کے پاس سے گزرتے اس کی نظریں اس نازک سی بہت خوبصورت پائل پر پڑتے جیسے ٹھہر سی گئی تھی۔ ذہن کی سکرین پر
زارا کے خوبصورت سرخ و سفید پاؤں آ ٹھہرے تو وہ جیسے لیے بنا رہ نہ سکا تھا۔ سوچا تھا کہ وہ اسے خود اپنے ہاتھوں سے تب پہنائے گا جب وہ مکمل طور پر اس کے نام ہو چکی ہوگی۔ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی وہ جیسے خود پر اپنے نصیب پر ہنسا تھا۔ اس کی بریسلیٹ کو مٹھی میں دبائے ہاتھ آنکھوں پر رکھتا وہ کوچ پر آنکھیں موندے لیٹ گیا تھا۔ اسے تو جیسے محبت کے ہاتھوں ہوئی۔ اپنی تذلیل کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اسے اپنے ذہن سے اپنی سوچوں سے نکالنے میں بری طرح فیل ہو رہا تھا۔ جس سے محبت تھی اسے شادی ہو نہ سکی۔ ہاں مگر قسمت کی ستم ظریفی تھی کہ اسی کی بہن اس کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ ذہن میں ابھرتی انہی مختلف سوچوں پر وہ سرد سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ زمینہ خاتون کی بات وہ سمجھ گیا تھا۔ زاریہ اس کے غصے کی حقدار بالکل بھی نہیں تھی، اور جو تھی اس پر ارتضیٰ کو غصہ آ کر نہیں دے رہا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ آخر کب تک اس رشتے میں بندھے رہنے والا تھا، مگر ایک بات کا فیصلہ تو وہ کر چکا تھا کہ وہ دونوں بالکل اجنبیوں کی طرح رہنے والے تھے۔ ان کی زندگیاں جانے کیا رخ لینے والی تھیں نہیں جانتا تھا۔ ہاں مگر اسے زاریہ میں 0% بھی دلچسپی نہیں تھی، اور کل رات کی زاریہ کی حالت سے بھی وہ یہی اخذ کر پایا تھا کہ یقیناً زاریہ بھی اس شادی سے کوئی بہت خوش تو بالکل بھی نہیں تھی۔ کل جب وہ بے ہوش ہوئی تو وہ اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹا گیا تھا۔ فوراً سے موبائل فون نکالتے اپنے دوست کو کال کی تھی، جس کی بیوی ایک ڈاکٹر تھی، جو کہ خاموشی سے آ کر اسے چیک کر کے چلی گئی۔ مسئلہ کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا، صرف سٹریس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی تھی۔ انجیکشن لگا کر وہ دونوں واپس چلے گئے تو وہ بھی فریش ہوتا یہاں آ بند ہوا تھا۔ فجر کی اذان پر اس کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھ کر نماز ادا کرنے کے بعد جب واپس روم میں گیا تو زاریہ اٹھ چکی تھی۔ انہی سوچوں میں گم وہ کب ہوش سے بیگانہ ہوا تھا جان نہ سکا۔ ہوش تو تب آیا جب زاریہ اس کے سر پر کھڑی اس کا بازو ہلا ہلا کر اسے اٹھا رہی تھی۔ ارتضیٰ پلیز اٹھ جائیں، باہر سب دروازے پر نوک کر رہے ہیں۔ ہاں تو دروازہ کھولو جا کر، میرے سر پر کیا کھڑی ہو؟ ارتضیٰ نے الجھن بھرے انداز میں سوال کیا تھا۔ وہ آپ یہاں سوئے ہوئے ہیں اور میں باہر۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مسلتے جیسے بہت بڑا مسئلہ بیان کیا تو ارتضیٰ اس کی باقی کی بات سمجھ گیا تھا، اس لیے منہ بنا کر وہ کاؤچ سے اٹھتا، اسٹڈی روم سے نکلتا، واش روم میں جا بند ہوا تھا۔ اب یہ ڈرامے بھی کرنے تھے۔ اس کے جانے کے بعد زاریہ نے بھی آگے بڑھتے ایک نظر خود کو ڈریسنگ مرر میں دیکھ کر روم کے ڈور کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یہ لڑکی میرا دماغ خراب کر رہی ہے۔ زبیان آفریدی نے ٹیبل پر بیٹھتے ساتھ ہی ہاتھ میں تھاما کولڈ ڈرنک کا گلاس میز پر زور سے پٹکتے کہا تو وہیں ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھے
التمش افریدی کے چہرے پر اس کی حالت دیکھ ہنسی پھوٹی تھی۔ تو صبر رکھ، اتنا بھی کیا مرنے کی ضرورت ہے بھلا؟ ہاتھ میں تھامے کولڈ ڈرنک کے گلاس سے سپ لیتے اس نے جیسے سابیان کی حالت کا مزہ لیا تھا، جس پر وہ اسے اپنی سبز آنکھوں سے گھورنے لگا۔ ایک دفعہ تیری شادی ہو لے، پھر دیکھتا ہوں تمہاری حالت۔ جب بیوی لفٹ نہیں کروائے گی نا، پھر دیکھتا ہوں کیا کرو گے تم۔ زابیان افریدی نے ایک غسیلی نظر سے اسے گھورتے غصے سے کہا تو التمش افریدی کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ بکھری تھی۔ نیلی نظریں سامنے فور پیس میں ملبوس سنجیدہ سے ارتضاء پر آ ٹھہری تھی۔ ایسی کہ تیسی میری بیوی کی، ناراض ہوئی تو 200 اور ریزنز دوں گا ناراض ہونے کے، مگر تم دونوں بھائیوں کی طرح مرنے والا تو بالکل بھی نہیں ہو جاؤں گا۔ التمش لالا، آپ نے کیان کو دیکھا ہے کیا؟ ابھی التمش افریدی کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ آئلین نے ان کے ٹیبل پر آتے زابیان کو مکمل طور پر اگنور کرتے التمش سے اپنے بیٹے کا پوچھا تو زابیان افریدی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، جبکہ التمش کو اس کی حالت کا خوب مزہ آ رہا تھا۔ ہاں گڑیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے اسے دوسری منزل پر جاتے دیکھا ہے۔ مجھے لگا شاید تم لوگوں میں سے کوئی ہوگا اس کے پیچھے۔ التمش افریدی آئلین کی خراب ہوتی حالت دیکھ قدرے سنجیدگی سے بولا تو آئلین نے فوراً سے ہی ہاں میں سر ہلاتے اوپر کی منزل پر جاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ زابیان افریدی کی نظروں نے اس کی پشت کو سرخ پڑتی نظروں سے گھورا تھا، جو کہ ٹی پنک کلر کی ڈریس میں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ بس گھورتے ہی رہنا، چل جا اب اس کے پیچھے، التمش افریدی نے نفی میں سر ہلاتے کہا تو زابیان افریدی نے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جا مل اپنی بیوی سے جس کے لیے اتنی تیری جان نکل رہی تھی۔ تیرا بیٹا وہ میری آنکھوں کے سامنے اپنی نانی کے ساتھ خوب کھیل رہا ہے۔ التمش افریدی نے بائیں آنکھ کا کونا بنک کرتے کہا تو زابیان افریدی کے چہرے پر پتی سی پھوٹ پڑی تھی۔ ایک نظر سامنے کیان اور مہین بیگم کو دیکھ گیا، جو کہ قدرے لگ بیٹھے ہوئے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آئلین کو وہ دونوں نظر نہ آئے۔ وہ مسکراتے فوراً سے ہی چیئر پر سے اٹھتا، اپنے ڈارک بلیو 3 پیس کوٹ کا بٹن فرنٹ سے بند کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد التمش افریدی کے ہونٹوں پر بکھری مسکراہٹ بھی فوراً سمٹی تھی۔ اس کی جگہ نہایت سنجیدگی نے لے لی، کیونکہ جو خبر اسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ریسیو ہوئی تھی، اس کے بعد اس کے دل میں آگ سی لگ گئی تھی کہ جس میں وہ عالیانہ وحید بخش کو جلسا کر رکھ دینا چاہتا تھا۔ دراصل ارتضاء اور زاریہ کا ولیمے کا فنکشن زور و شور سے چل رہا تھا۔ سب گھر والے اس وقت حال میں خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ کپل کا فوٹو شوٹ چل رہا تھا، نیچے بڑے بڑے شادی ہال وغیرہ تھے اور دوسری منزل پر گیسٹ رومز وغیرہ بنائے گئے تھے، جہاں التمش افریدی نے جان بوجھ کر اپنے بیسٹ فرینڈ کی اتری شکل دیکھ اس کی محبوب ترین بیوی کو بھیجا تھا۔ وہ اوپر پہنچی تو پوری لابی خالی تھی اور اس کے دونوں طرف لائن میں کمرے بنائے گئے تھے۔ اپنے شرارے کو بمشکل تھامے وہ ماتھے پر بل لیے پوری جگہ چھان چکی تھی، مگر نہ کیان اس کی آواز کا جواب دے رہا تھا اور نہ ہی کیان کی آواز اسے کہیں سے سنائی دے رہی تھی۔ اب وہ روز میں جا کر تو دیکھنے سے رہی تھی،
پریشانی سے لب کچلتی، وہیں ادھر ادھر دیکھتے وہ اپنے ہی دھیان میں چل رہی تھی کہ جب ایک روم کا دروازہ کھلا اور ایک سرخ و سفید ہاتھ باہر نکلتا اسے بازو سے تھامے اندر گھسیٹ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ آئلین کی چیخ خاموش فضا میں گونجتی، زاویان افریدی نے اسے بند دروازے کے ساتھ لگاتے اس کے منہ پر اپنی سرخ اور سفید ہتھیلی ٹکا دی تو مقابل کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے اپنے حجم سے زیادہ پھیلی تھی۔ پھر اپنے بے حد قریب زاویان افریدی کو کھڑے دیکھ اس نے ایک ہاتھ اپنے منہ سے اس کے ہاتھ اپنے منہ سے سختی سے جھٹکے تھے۔ پلیز دور رہیں مجھ سے۔ اپنی نظریں اس کے چہرے پر سے پھیرتی وہ بولی تو زاویان افریدی اسے سمجھ نہیں سکا تھا۔ اس کے مطابق تو جو کچھ ان دونوں کے درمیان 2 دن پہلے ہو چکا تھا وہ کافی تھا غلط فہمیوں اور غلطیوں کو بھلانے کے لیے۔ آئلین، یہ کیا حرکت تھی؟ زاویان افریدی نے کچھ سختی سے پوچھا تھا۔ وہ شدید الجھ چکا تھا آئلین کے رویے سے۔ کیوں؟ آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے؟ اور پلیز مجھ سے دور ہو کر کھڑے ہوں۔ آئلین، میرا دماغ مت خراب کرو۔ اس کے دونوں طرف بازو ٹکائے وہ گرراتے لہجے میں اس پر جھکا بول رہا تھا، زاویان پلیز لیو می۔ عامر لالا، جسٹ شٹ اپ آئلین۔ میرے اور تمہارے درمیان میں کسی بھی تیسرے کا ذکر برداشت نہیں ہے مجھے۔ بایاں ہاتھ زور سے اس کے طرف میں مارتا وہ چیخ تو اٹھا تھا، جو کچھ پرسوں رات ہمارے درمیان ہوا تھا تمہاری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیا؟ میں گزرتے ہر لمحے اور آنے والے ہر پل میں تمہاری وہ آہٹ کا امیدوار تھا اور تم ایک دفعہ پھر سے مجھے اور خود کو اسی مقام پر لے جا چکی ہو جہاں ہم 2 دن پہلے تھے۔ زاویان افریدی نے تعصب زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں آپ کو روکنا چاہتی تھی مگر زاویان کی سرخ نظریں خود پر محسوس کرتی وہ اپنا جملہ حیا کی وجہ سے پورا بھی نہ کر سکی۔ مگر کیا؟ جبکہ زاویان افریدی ماتھے پر بل ڈالے جیسے ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ مگر تب تک بہت دیر ہو گئی۔ جسٹ شٹ اپ آئلین۔ میں اچھے سے تمہاری خود سپردگی سے واقفیت رکھتا ہوں۔ آئلین کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی زاویان افریدی نے اس کا منہ دبوچتے اس کی ان بہانوں کو لگام لگائی تھی۔ میں نہیں جانتا تم اب یہ سب کیوں کر رہی ہو، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ تم مجھے اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے سختی پر مجبور کر رہی ہو۔ براؤن سبزی مائل براؤن کانچ جیسی آنکھوں سے آنسو موتی کی سرخ رخساروں پر آ گرے تو زاویان افریدی اسے وہیں پیچھے کی جانب موجود بیڈ کی طرف دھکا دیتا روم سے نکل گیا تھا، جبکہ آئلین وہیں بیٹھی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے آنسو بہانے لگی تھی۔ ہیلو، آلیانا نے کافی اکتائے ہوئے لہجے میں موبائل فون کان کے ساتھ لگایا تو دوسری جانب سے گمبھیر لہجہ ابھرا تھا۔ ہیلو مائی بیوٹیفل وائف۔ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت لگا تھا آلیانا کو یہ آواز پہچاننے میں۔ فوراً سے آنکھوں کے سامنے نیلی آنکھیں نمودار ہوئی تھی۔ اس رات کا سوچ کر ہی اس کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑا تھا۔ اپنے لب سختی سے بھینچے وہ کال کاٹنے ہی والی تھی کہ موبائل کے اسپیکر سے پھر سے آواز گونجی تھی، نانا کال مت کرنا۔ یہ نہ ہو جو میرا ارادہ کل رات تم سے ملاقات کا ہے وہ مجھے آج ہی کرنا پڑے۔ سگریٹ کا گہرا کش لیتے اس نے نہایت سکون سے کہا تو اس کے سکون پر آلیانا کا چہرہ لال سرخ پڑا تھا۔ یہ فضول کی بکواس کرنے کے لیے تم نے مجھے کال کی ہے؟ اس کے ترخ کر بولنے پر التمش افریدی کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ کل ذرا ڈھنگ سے تیار ہونا۔ میری نیت خراب ہو گئی ہے تم پر اور بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری نیت۔
اس کی آدھی ادھوری بات پر ہی آلیانا نے اس کی بات کاٹتے نہ صرف فون کال کاٹ دی تھی بلکہ موبائل فون ہی آف کر دیا۔ آیا بڑا اس گھر میں آنے والا منہ میں بڑبڑاتے وہ اپنے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوئی تھی جہاں نیلی آنکھوں والے التمش آفریدی کی خوبصورت تصاویر جگمگا رہی تھی۔ اس نے اکثر اپنے لالا کے منہ سے یہ بات سنی تھی کہ دشمن کو قابو کرنے کے لیے اس کی ہر کمزوری اور طاقت سے باخبر ہونا پہلی شرط ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ التمش آفریدی کو برباد کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو چکی تھی۔ صحیح غلط اسے پرواہ نہیں تھی، اسے التمش آفریدی سے بس بدلہ لینا تھا۔